अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ भूख है। बिजली के बिल घर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक लोगों के घर राशन नहीं पहुंच रहे। जो वोट की पर्ची घर पहुंच जाती थी, खाल तक लोग को पता चल जाता था कि किसके घर गाय है, भैंस है, क्या कुर्बानी हो रही है, लोगों को नहीं पहुंच रहा कि किसके घर राशन नहीं पहुंच रहा। जहांगीर तरीन सबसे ज्यादा जो चीनी बहरान में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा, वो एक रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, सबको पता चल गया। तकरीबन 56 करोड़ रुपए मुनाफा जो हुआ है वो जहांगीर तरीन साहब को हुआ है। दूसरा, खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार उमर शहरियार को तकरीबन 45 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, एक्सपोज हुआ है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले हैं, यह रिपोर्ट पब्लिक हो गई। दुनिया के अंदर तकरीबन कोरोना वायरस से 12,25,000 केसेस आ गए हैं। दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की तबाही है। डेथ तकरीबन 66,000, रिकवर तकरीबन 2,53,000 लोग हुए। और सबसे ज्यादा तबाही जो हुई है पूरी दुनिया के अंदर, इटली के अंदर हुई है। तकरीबन 1,24,000 लोग इस केसेस में हैं, 15,000 डेथ हुई है। यूएसए के अंदर 3,11,000 और डेथ 8,000 तकरीबन हुई है। स्पेन, जर्मन, फ्रांस, पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही है मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर आज फिर मुल्क के अंदर एक तरफ सियासत और दूसरी तरफ गरीब लोग, और वो लोग जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे। एक कौमी बयानिया हमें नजर नहीं आ रहा। एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत है। बार बार इमरान खान की वही सियासत नजर आ रही है। लॉकडाउन के हवाले से बार बार कह रहे हैं कि मैं पूरे मुल्क को बंद नहीं कर सकता। तो आज भी तो लॉकडाउन है, पूरा मुल्क बंद है। क्या आज मुल्क के अंदर लॉकडाउन नहीं है? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर हैं और माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर हैं, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, तमगा इम्तियाज उनको मिल चुका है, राइटर हैं, लेखक हैं और बिजनेसमैन हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। और नाजिया मलिक साहिबा पाकिस्तान की टॉप लीडिंग एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ और तारीफ की मोहताज नहीं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं, पहली दफा आप मेरे शो में आई हैं। सर, पूरी सियासत भी आपके सामने है, फैक्ट्स और फिगर भी आपके सामने, नफ्सियात भी लोगों की आपके सामने है, इश्यूज भी आपके सामने हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं? मुआशी फ्रंट भी आपके सामने है, सियासी फ्रंट भी आपके सामने है, बीमारी भी आपके सामने। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। मसला ये है कि ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये इस तरह की बीमारियां तारीख में अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में देखेंगे, तारीख़ इंसानियत में देखेंगे, तो इस तरह के इंसानों को बहरान आते रहे हैं, प्री हिस्ट्री भी और अभी भी। आप देखें कि आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, उससे पहले आपका प्लेग हुआ था, उससे पहले आपका स्मॉल पॉक्सेस हुए हैं, चिकन पॉक्सेस हुए हैं, दीगर इस तरह की वबाई बीमारियां आती रही हैं और इंसानों ने उसका मुकाबला किया है। ये बीमारियां, ये माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या वायरस की वजह से आती है। ये कहना कि खुदा नाराज़ है, हमने गुनाह किए हैं, इस वजह से बीमारियां नहीं आती हैं। तो इसका बीमारियों का मुकाबला डॉक्टर्स कर रहे हैं, रिसर्चर्स कर रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में हो रहा है और वही इनका मुकाबला करके इंसानियत इन बीमारियों को शिकस्त देगी। अब जहाँ तक ये देखें कि लॉकडाउन या जो सोशल डिस्टेंस करना, ये तो इस वक्त बीमारी से बचना है, पर ये बीमारी फैली कैसी सारी दुनिया में। जहाँ इज्तिमात हुए हैं, अगर आप देखें, मैं जल्द से जल्द बता रहा हूँ कि कोरिया में एक कल्ट है बुद्धिज़्म का, वहाँ उन्होंने, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया। साउथ कोरिया में ये चीज़ फैल गई और उन्होंने कंट्रोल किया। इस वक्त कम्युनिस्ट चीन या साउथ कोरिया ने कंट्रोल किया है। अब आगे चलें, आप देखें तो मलेशिया में तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ
اور اس کی وجہ سے 6 ملکوں میں یہ بیماری پھیلی. صحیح. اس کے بعد آگے آپ آئیں ایران میں آیت اللہ والوں نے یا ایرانی گورنمنٹس نے چیزوں کو بڑی لائٹلی دیا. مڈل ایسٹ اور پاکستان میں یہ چیزیں پہنچی. یہاں تبلیغی جماعت کی وجہ سے صرف پاکستان کی میزریز میں اضافہ نہیں ہوا, پر غازہ اسٹرپ میں مانا فلسطین میں یہ بیماری پہنچی, اور کرغستان, قازقستان اور دیگر ملکوں میں پہنچی. ہندوستان میں جو انہوں نے اجتماع کیا ساری ہندوستان میں پھیل گئی. ایک بابا تھے جو سکھ دھرم سے تعلق تھا, ہندوستان کے تھے, وہ اٹلی چلے گئے, کسی سکھوں کا کوئی اجتماع تھا اٹلی میں آج سے 1.5 مہینہ پہلے, وہ آئے, وہاں ایسٹ پنجاب میں تباہی ہو گئی. تو ابھی ایک ایسا جو کرسچن چرچ ہے اس میں شروع میں ریزسٹ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی کچھ ایسے کلٹس ہیں کرسچینٹی کے وہاں امریکہ میں, جو کہ آج بھی وہ تھا کہ 1500 یا 2000 کا اجتماع کر رہے ہیں اور ہم اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو جہاں اجتماع ہو رہا ہے, جہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, یا جہاں میل ملاپ ہو رہا ہے لوگوں کا, وہاں یہ چیز پھیل رہی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عوام کو پتہ چلے, اور یہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی سزا بھی نہیں ہے. لوگ اس کا جو ہے سائنس اس کا مقابلہ کر رہی ہے اور سائنس اس کو شکست دے گی. انسانیت ہمیشہ جیتتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب بھی انسانیت کی تباہی ہوئی ہے, مثال 1920 میں 18 میں یہ جو اسپینش فلو کی وجہ سے یہاں بر صغیر میں 5 کروڑ لوگ تقریباً, نہیں ساری دنیا میں, بر صغیر میں بھی, جس میں مہاتما گاندھی بھی متاثر ہوا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد قومی آزادی کی تحریکیں زور پکڑی. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ میں آتا ہوں, اس کو اور ڈیٹیل میں آپ کو جاؤں گا. سر 2 چیزیں بڑی, WHO نے ایک رپورٹ دی ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کریں دوبارہ یہ چیز ہو سکتی. ایک چیز یہاں گورنمنٹ بضد ہے, پرائم منسٹر بار لاک ڈاؤن کی مخالفت, اور ایک بیانیہ نہیں. ایک چیز. ایک دوسری ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ ہے کہ 1 کروڑ 85 لاکھ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ امتیاز آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں لاک ڈاؤن ان کنٹریز کے اندر بڑا کامیاب رہا ہے جو رچ کنٹریز ہیں. امریکہ نے اپنی اکانومی میں $2.2 ٹریلین پمپ کر دی ہے, اور لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, چیک ان کے گھر کے اوپر آ جاتا ہے. جرمنی نے $1.2 ٹریلین جو ہیں اپنی اکانومی میں پمپ کیے ہیں. فرانس نے $70 بلین, UK نے $40 بلین. دیکھیں یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ لوگوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تنخواہ ان کے گھر کے اوپر چیک کی صورت میں وہاں پہ پہنچ جائے گی, اور راشن وغیرہ بھی ان کے گھر کے اوپر آ جائے گا. ہماری 2 پرابلمز چل رہی ہیں اس وقت. لاک ڈاؤن میں خود اس کے فیور کے اندر ہوں, مگر ساتھ ساتھ مجھے ان لوگوں کی بھی فکر ہے امتیاز کہ جو لوگ ڈیلی ویجز کے لوگ تھے. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین کبھی صورتحال نہیں دیکھی. 70 سال میں جب پاکستان وجود میں آیا, اس کے بعد اس سے زیادہ سیویئر کبھی کوئی چیلنج پاکستان کو فیس نہیں ہوا. جب سے یونائٹڈ نیشن بنی ہے اس کے بعد سے یہ سچویشن نہیں دیکھی. اتنی زیادہ انسرٹینٹی چل رہی ہے, اور خاص طور پہ ویک معیشتیں جس میں پاکستان آتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہماری معیشت ایک وینٹیلیٹر پہ آ گئی ہے تو آپ یقین کریں کہ کوئی غلط بیانی میں نہیں کروں گا. ہماری اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹس 4 بلین کم ہو گئی ہے. کوئی آدمی نئی ٹائی خریدے گا, کوئی آدمی نئی جین لے گا, کوئی نئی گھڑی لے گا. ہمارے دل ہی ختم ہو گئے ان چیزوں سے. ہماری ایکسپورٹس کے جو آرڈر تھے وہ پڑے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو چھڑا نہیں رہے ہیں. 4 بلین ہمارا یہاں پہ کم ہو گیا. اچھا ہم بڑے شور مچا رہے ہیں کہ آئل کے پرائزز جو ہیں اس کے اندر جناب کمی آ جائے گی اور 4 بلین بچ جائیں گے. آج میری گلف کنٹریز کے اندر بات ہوئی ہے, جب آئل کے پرائزز نیچے آئے تو انہوں نے اپنے تمام پروجیکٹس روک دیے. ٹھیک ہے, اور اب وہ اپنے لوگوں کو میں بریک میں جاؤں گا جس سے ہماری ریمیٹنسز بھی کم ہوں گی. ایک طرف تو بھوک ہے, افلاس ہے, آپ دیکھ رہی ہیں, دوسری طرف کرونا کا خوف ہے. عوام کہاں جائے؟ دیکھیں ایک چیز آ گئی ہے, اب ایک انسان کے پاس اگر چیز آ گئی ہے اور ایک بیماری آ گئی ہے, اب اس کے اوپر یا پھر تو انسان اس کے اوپر ٹینشن لے کے اپنے آپ کو کمزور کر دے, یا پھر یہ کہ اس سے فائٹ کرے.
فائٹ بھی اب ہماری کیسی ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. یہ ہماری جو فائٹ ہے نا, یہ میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ چیز کہی ہے کہ یہ ایک ایسی وار ہے جس میں آپ کو ان سے لڑنا نہیں ہے جا کے, بلکہ اپنے آپ کو چھپا لینا. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد اور اس کے اوپر آؤں گا. ایک طرف تو آپ کو بزنس کا بھی پتا ہے, جس طرح بیگ صاحب نے کہا, ایک تو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ڈیولپ کنٹریز کا بھی آپ کو پتا ہے, معیشت کا بھی پتا ہے. یو کے اندر انہوں نے بل بھی سسپینڈ کیے ہیں, مارگیج بھی سسپینڈ کیا ہے, گیس کے بل بھی سسپینڈ کیا ہے. ہمارے پاس تو راشن بھی نہیں ہے. بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ہاں ناظرین, آپ اپنی بات کو بھی ختم کریں. بحران در بحران ہے, ملکی, سیاسی, معاشی, سب بحران. ایک دوسری طرف لاک ڈاؤن ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں لوگوں کو تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آؤں گی. وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ ایک چیز آ گئی ہے. ایک آپ اس وقت ایک کرونا جو ہے, ہم ایک طرح سے اس کے وار موڈ پر اس وقت چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ایسی سچویشن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس پریشانی بھی ہوگی, سب کچھ بھی ہوگی, لیکن صرف اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آپ کی خوراک ملنی چاہیے, آپ کا رہنا سہنا صحیح ہونا چاہیے, مطلب آپ کو رہنے کی جگہ ہونی چاہیے جو آپ کے بیسکس ہے, ان پہ صرف دھیان دیں. اور دوسری یہ چیز کہ یہ چیز سوچے کہ یہ چیز آئی ہے تو یہ ختم بھی ہوگی, یہ نہیں کہ یہ رہے گی, ختم بھی ہوگی. اب اس میں ساتھ جو ہے, جو عوام ہے, اس کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے بے انتہا, کہ اپنے آپ کو وہ بچا کر رکھیں. اور دوسرا یہ کہ پازیٹیو اس طرح ہو کہ آپ جب نیوز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ خبریں بھی سن رہے ہیں, سب چیز ہے, تو آپ اس کو یہ چیز سوچیں کہ یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, یہ اسی طرح سب کچھ نہیں چلے گا. اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرح, اور یہ جو وقت ہمارے پاس ابھی بے انتہا وقت ہے, جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ یہ نہ سوچیں ہم بور ہو رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم کیا چیز زندگی میں اور کر سکتے ہیں. لوگوں کے پاس ہابیز ختم ہو گئی تھی, لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا ختم کر دیا تھا, چائے خانوں میں جا کے زیادہ بیٹھتے تھے بنسبت اس کے اپنی فیملی کے پاس بیٹھتے. تو اگر آپ کو کوئی چیز نیگیٹو نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ کچھ چیزیں پازیٹیو بھی دیکھیں. آپ بزرگوں کو دیکھیں, سب سے زیادہ ڈپریشن اس وقت بزرگوں کو ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں بہت, اور وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے. تو یہ بچوں کہ جو ان کے بچے بھی ان کو یہ کہنا چاہیے, موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جب آپ یہ سوچنے لگیں گے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. پر میں عوام سے گزارش کروں گی کہ پلیز آپ لوگ جتنا زیادہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں گے, جتنا زیادہ ہم یہاں پر اس وقت اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی رسک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ پلیز گھروں تک محدود رہیں, اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. جو آپ اپنے آپ کو کھو بیٹھے تھے, اپنی ذات, اپنے ضمیر سب کھو بیٹھے تھے, اس کو آپ تلاش کریں واپس. ایک طرف تو ہے لاک ڈاؤن, دوسری طرف ہے سوشلائزیشن. لاک ڈاؤن سے مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ سوشلائزیشن ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں سوشلائزیشن جو ہے ایکسیپٹیبل تو نہیں ہے نا. لاک ڈاؤن ہو کر آپ گھروں میں جو ہے نا گروپس میں بیٹھے, یہ تو نہیں ہے نا. نہیں, یہ بھی نہیں. یہ لوگ محلوں میں کرکٹس کھیل رہے ہیں, 20 لوگ بیٹھے ہیں, 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گلی محلے میں وہی گروپس ہیں. مسجدوں میں جس طرح لوگ جا رہے تھے, لیاقت آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اجتماع ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی بات مانی جائے, مولوی کی بات نہیں مانی جائے, حکیم کی بات نہیں مانی جائے, جرنلسٹ کی بات نہیں مانی جائے, ڈاکٹرز کی بات مانے. آپ اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیوں نہیں اس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں زندگی پہلے چل رہی تھی ایسے ہی. 6 بجے جب ہوتے, 6 بجے کہتے تھے مغرب کے بعد آپ کو باہر نہیں نکلنا, ٹھیک ہے. یہ کوئی نہ کوئی حکمت تھی اس میں, جو کہا جاتا تھا فجر کے وقت آپ اٹھ جائیں. یہ سب چیزیں ایسے ہی چل رہی تھی پہلے کہ سب کچھ 6 بجے بند ہو جائے, مغرب کے ٹائم پہ بند ہو جاتا تھا. لوگ صبح جلدی اٹھتے تھے, جلدی سو جاتے تھے. برانڈز اس وقت کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. آسمان, سورج اسی طرح ہی نکلتا تھا اور اسی طرح غروب ہوتا تھا. چاند اپنی ٹائم پر ہی آتا ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, بارش نے ہونا ہی ہے, سب چیزیں ہو رہی تھیں اور یہ ابھی بھی ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو فرق نہیں پڑا کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا.
جو روٹین ہمیں ملی تھی ہم اس روٹین سے ہٹ گئے کہ ہم سوشلائزنگ کرے بغیر رہ نہیں سکتے. سوشلائزنگ کے لیے آپ اپنی فیملیز کو بھول کے آپ باہر جا کے سوشلائزنگ کر رہے ہیں. آپ کے اندر خود کے اندر کیا کمی ہے کہ آپ فیملی میں نہیں رہ سک رہے ہیں. یہ ابھی میں یہی بتا رہی ہوں, اپنے آپ کو جاننے کا وقت ہے کہ آپ اپنی ان کمیوں کو دور کریں اور آپ وہ چیز کریں جو نیچر نے ہمیں اس وقت کی. ٹھیک ہے میں ایک چیز بیگ صاحب, اتنے اعلانات ہو رہے ہیں, بار بار پریس کانفرنس وزیر اعظم کی سن کے روزانوں کے بنیاد پہ 1 روپیہ عوام کو نہیں ملا, ایک پیکیج ٹھیلا نہیں ملا. آج بھی ایک تصویر فلوٹ کر رہی ہے, ایک صابن کسی غریب کو دیا جاتا ہے اس پہ تصویر, ایک پیکیج وزیر اعظم نے کسی خاتون کو دیا ہے اس کے اوپر تصویر. مدینے کی ریاست یہ تھی, مدینے کی ریاست میں یہ ہوتا تھا. اس طرح تذلیل کی جاتی ہے پاکستانیوں کی, غریب لوگوں کی اس طرح تذلیل ہوتی ہے. کیا کہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو کرونا فنڈ قائم کیا گیا ہے اس میں وہ رسپانس نہیں آیا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور کافی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے, مگر رسپانس از ناٹ ویری پازیٹیو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے کرونا فنڈ کا اناؤنس کیا, ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایک ٹائیگر فورس بھی لانچ کر رہے ہیں. اب دیکھیے ٹائیگر فورس میں آپ اپنے ان ینگسٹرز کیا سیاسی ایجنڈا ہے یہ کو؟ ہاں میں یہ سوچتا ہوں کہ جی دیکھیے ابھی بہت ممالک پاکستان کو امداد دیں گے, اربوں کی, کہہ رہے ہیں کہ $0.5 بلین کی امداد پاکستان کو ملے گی, جو لوگ کہیں گے کہ یہ کرونا سے متاثرین ہے ان کے لیے ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے آج ان کی یونیفارم جو پیش کی گئی ہے, جو لڑکے وہ کپڑے پہنیں گے وہ بھی پی ٹی آئی کی. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ایک چیز ہے مجھے آپ بتائیں سر, آپ بزنس مین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ٹیلی فون لائن پہ ہے نا محبوب صاحبہ بزنس وومن ہیں, میں ان کو ٹیلی فون لائن پہ روں گا. آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں, ٹیکنیکلٹیز پہ بات کریں, فیکٹس اور فگر پہ بات کریں, 80 سے 70 لاکھ لوگ یہاں ہیں, ان ڈیلی ویجز رجسٹرڈ نہیں ہے. کس طرح ڈیٹا آپ کے پاس ہے, کس طرح لوگوں کو دیں گے؟ اشتیاق بیگ صاحب یہ باتیں ڈونٹ شوٹ ان ایئر, یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتلاؤں کہ اس وقت یہ جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں یہ کہنے لگے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم بھوک سے مریں, ہم کرونا سے مر جائیں تو زیادہ اچھا ہے نا. محبوب صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میڈم اپنے شو میں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. میڈم آپ کاروباری شخصیت ہیں, سی ای او ہیں, بزنس آپ کا اپنا ہے, کیا دیکھ رہی ہیں؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. جب ضرورت تھی پیکیج دینے کی وزیر اعظم کو اس ٹائم تو یہ لنگر خانے کھولے جا رہے تھے. آج جب ضرورت ہے کہ لنگر خانے کھولے دیے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم آج پیکیج دے رہے ہیں, کیا کنسٹرکشن جنات کریں گے یا اس ٹائم جب لاک ڈاؤن ہے پورے ملک کے اندر؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ پوری دنیا میں ہے. اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان کے ساتھ یہ سچویشن کا ہم شکار ہیں. اور رہی بات کہ ابھی ایک دم سے صرف اتنا سا پیکیج اناؤنس ہوا ہے, کچھ بھی ہے جو بھی ہے یہ ہمارے 70 سالوں کا جو ہے, جو بھی اس وقت ہم پرابلم میں ہم آئے ہیں, آئی گیس یہ جو پیچھے بیک ٹو ہم ہسٹری جب اپنی جائیں تو یہ 70 ایئرس سے جو ہوتا آ رہا ہے وہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں جتنا بھی ہے. اور اس کے علاوہ آئی گیس عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے قدم اٹھایا اور اچھا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ, کیونکہ اگر ہم لوگ لاک ڈاؤن نہیں اس پہ جاتے, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, آئی گیس اب تو سارے کلیئرٹی پہ اس پہ کہ یہ پھیلے گا, یہ ملٹی پلائی ہوگا. ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمیں بزنس بینگ ان اے بزنس ہمیں بہت ایشوز آ رہے ہیں, بہت پرابلم آ رہے ہیں اس میں. لائک ظاہر ہے ہمارا بالکل ٹریول بالکل بند ہو گیا, ورکرز نہیں آ پا رہے ہیں, اور ڈیلی ویجز والے لوگوں کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے وہ نکلتے ہیں, وہ دہاڑی دار لوگ ہیں, باہر نکلتے ہیں, انہوں نے کمانا ہے اور انہوں نے کھانا ہے. اور سیکنڈلی اس کے علاوہ آپ کی بات بھی یہ درست ہے کہ کنسٹرکشن کون کرے گا, کیونکہ سب کچھ تو بند ہے یہاں پہ. اگر کھل بھی جائے, لوگ ہی اب ڈر گئے ہیں, پینک میں ہیں تھوڑے سے, لوگ بھی نہیں نکلیں گے باہر, وہ بھی نہیں نکلنا چاہ رہے. لائک جیسے میرا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس بھی ہے تو آبویسلی میں خود بھی نہیں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی, اور پلس میرے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے, تو کہیں نہ کہیں بزنس یہاں پہ بند بھی ہو رہے ہیں. اور ابھی سچویشن ایسی ہے جس میں آئی گیس ہمیں خود بھی سیلف آئسولیشن پہ جانا چاہیے, جیسے نازیہ نے بھی کہا ہے. اگر ہم سیلف آئسولیشن پہ نہیں جاتے, ہم اپنا بھی نقصان
نقصان کرتے ہیں, ہم بہت سارے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوبویسلی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جیسے ہم لوگ آتے ہیں, ہماری آلریڈی ہماری اکانومی بہت ڈاؤن ہے اور مزید ڈاؤن ہو رہی ہے. اور لیکن آئی گیس جو عمران خان صاحب یا ہماری گورنمنٹ پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہے, اسٹیپس اٹھا رہی ہے, دے آر ٹیکنگ ویری گڈ تھنگس, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ تھنگس, بیکاز رائٹ ناؤ جس سچویشن میں ہے, جیسے ہمارے ملک کا حال ہوا ہوا ہے, تو اس حالات میں جو وہ کام کر رہے ہیں دے آر ڈوئنگ مور دین گڈ. اور ہمیں بھی تھوڑا سا حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, بینگ عوام کے مطلب عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے. اور بزنس کے پوائنٹ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ لائک جو بھی بزنس مین ہوتا ہے, جو بھی بندہ ہے, وہ ضرور اپنے بیک اپ پہ بزنس کے سپورٹ کے لیے انہوں نے کوئی سسٹم رکھا ہوتا ہے. لائک اوبویسلی میں نے کوئی نہ کوئی سسٹم رکھا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 3-4 مہینے میرے گزر جائیں. ہاں یہ ہوگا کہ جب اس پرابلم میں ہم لانگ ٹرم پہ جائیں گے تو ہمارے میں بھی ہم سفر کریں گے. لائک جو گورنمنٹ جابس میں ہیں, جاب پہ لوگ ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اوبویسلی دے آر ٹیکنگ پے. لیکن ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے, دوسری طرف لوگ سڑکوں پہ ہیں, لوگ باہر گھوم رہے ہیں. ایک طرف تو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے, دوسری طرف ایگریسو ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. لاک ڈاؤن کر کے اگر آپ ایگریسو ٹیسٹنگ نہیں کریں گے, جس طرح آپ سی ایم سندھ نے بھی کہا 85% جو ہے نا کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں. آپ پوری دنیا کو دیکھیں, ٹریجیکٹری بڑھ رہی ہے, کرو بڑھ رہا ہے, کیسز بہت ہیں, سب سے زیادہ ہے. لاک ڈاؤن کر کے اگر آپ کیسز نہیں کریں گے, آپ جو ہے نا ایگریسو ٹیسٹنگ نہیں کریں گے, تو لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں لاک ڈاؤن گورنمنٹ تو اپنی آئی گیس جو میں یہاں پہ بھی آئی مین اسلام آباد اور یہاں پنڈی کے ایریا سیکٹر میں لاک ڈاؤن پہ سختی ہے بہت زیادہ. اب ہمارے آپ کو پتا ہے, نہ تو پولیس کی کوئی سنتا ہے, نہ ہی کوئی ایسی کوئی بھی آرگنائزیشن آ جائے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا, کیونکہ لوگ اپنے مرضی کے مالک ہیں یہاں پہ. اور بیسک جو چیز کی کمی ہے دیٹ از ایجوکیشن, اور ان لوگوں کو نالج کی. اور اس کے علاوہ اس وقت ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈیزیز کتنی مینز یہ وائرس کتنا بڑا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ایون میں اپنے جاننے والوں میں بھی جب بات کرتی ہوں تو ان کو میں سمجھاتی ہوں, ہمیں سمجھانا پڑے گا, جو کہ آئی گیس ٹی وی چینلز کے تھرو سمجھانا چاہیے, میڈیا کے تھرو سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ باہر آپ نکلیں گے اپنا نقصان کریں گے. ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے, جتنی ہماری آئی گیس جو بھی ہمارے وسائل ہیں اس میں رہ کے سب کچھ ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنی ضرور اپنے اس میں رہ کے ایریا میں رہ کے ضرور کام کر رہا ہے. باقی اگین ایز این انڈیویژل میں یہ ضرور کہوں گی, ایز این انڈیویژل ہمیں اسٹیپ لینا ہے, اس میں ہمیں خیال کرنا ہے, کیونکہ ہم اگر ایک بندہ وائرس کا شکار ہوتا ہے, کرونا کا شکار ہوتا ہے, تو ہم آگے ملٹی پلائی کر دیں گے ڈھیر سارے لوگوں میں. تو بیسیکلی ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس وقت لوگوں میں رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, بریک آپ رہیں ٹیلی فون لائن پہ. ڈاکٹر صاحب, انیشل فیز پہ یہ چیز ہے, ابھی تک وہ پیک نہیں پئی, ایکسپرٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے جس طرح عمران خان نے بھی کہا ہے انپریڈکٹیبل ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں انپریڈکٹیبل ہے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم یہ وبا آئی ہے, تو اس کی فنکشنلٹی کیا ہے, یہ جو ہے وائرس کا کیا کس طرح وہ سروائیو کرتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, تو ریسرچ تو ہو رہی ہے. پر اس کا سمپل یہ ہے کہ لوگوں کو روکنا ضرور, ایک طرف زندگی ہے دوسری طرف موت ہے, تو زندگی ہمیں لوگوں کی بچانی ہے. پیسہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ آپ کے پاس 70 سال سے پاکستان میں جو ایک کلنچ ڈیفنس بجٹ کو جا رہا ہے, وہ ڈیفنس بجٹ آپ استعمال کریں لوگوں پر. اس وقت کوئی ایٹم بم کی تو ضرورت نہیں ہے, نہیں کوئی F-16 کی ضرورت ہے. آج نومن کرومسکی کا ایک آرٹیکل جو کہ ڈان میں بھی آیا ہے اور دوسری اخباروں میں بھی آیا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ پوسٹ کرونا سے ہم جیت جائیں گے. یہ کرونا وائرس کو ہم کریں گے, مگر کمنگ انسانیت کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے, کہ نیوکلیئر وار ساری دنیا میں ہوگی, انسان تباہ ہو سکتا ہے, دوسرا ہے کلائمیٹک مسئلہ. تو پاکستان میں بالکل ہے مسئلہ. پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے, میں ٹی وی پر کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈائیورٹ کیا جائے پاکستان کے غریب لوگوں کو, کیونکہ ابھی یہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ تک ہو سکتا ہے, خدا کرے 1 مہینہ 15 دن میں ہو جائے, تو یہ پیسے کا بڑا ایشو آئے گا, ریمیٹنس کم آئے گی. بیگ صاحب کی بات بیگ صاحب کی, اور آپ کو انٹرنیشنلی اس لیے پیسے نہیں ملیں گے. ابھی افریقہ ہے, لیٹن امریکہ ہے, فار ایسٹ ہے, مڈل ایسٹ ہے, بہت سے ملک ہیں ہم سے بھی غریب ہیں, وہاں بھی یہ ایک وبا پھیل گئی ہے. اور دوسری بات ہے جو جو ہے یہ پوسٹ کرونا جو ورلڈ ہوگی, وہ ٹوٹل ایک ڈفرینٹ انسان ہوگا, ڈفرینٹ ورلڈ ہوگی. اور اکنومیکلی یہ جو نیو لبرل پولیٹکس ہے وہ نہیں ہوگی, یہاں اسٹیٹ کا قبضہ ہو جائے گا, اسٹیٹ ساری دنیا میں,
اور جو لیفٹ ونگ کی جو پالیٹکس مجھے ابھرتی ہوئی پوسٹ کورونا میں نظر آ رہی ہے، میں ہو سکتا ہوں غلط ہوں، مگر جو کیونکہ غریب آدمی جو متاثر ہوگا وہ لڑے گا، وہ کہے گا کہ بھائی میجورٹی ساری دنیا میں جو انسان ہے وہ غریب آدمی ہے، اور پاکستان میں بھی یہی ہے. تو وہ جو غریب آدمی جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان میں اور ساری دنیا میں، پوسٹ کرونا ورلڈ از ٹوٹل ڈفرینٹ ورلڈ. انسان ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہوگا. دیکھیں یہ جو پلیگ والا جو ہوا تھا، پلیگ کے بعد کیا ہوا؟ یورپ آدھا آپ کا ختم ہو گیا 14 سینچری میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رینیسنس آیا. انسانوں نے پوپ سے اور گرجا گھر سے سوال کیا کہ بھائی یہ تو ہم نے فیس کیا ہے، آپ نہیں گرجا نے فیس کیا ہے، نہیں کسی اور نے فیس کیا ہے. اس طرح کے سوالات اس وبا کے بعد آئیں گے، اور پوسٹ کرونا ورلڈ بھی رینیسنس کی طرح ہوگی ساری دنیا میں، جہاں مولوی ملوں کا اتنا امپیکٹ ختم ہو جائے گا، جہاں اسٹیٹ میں جو آج کل جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کا بھی شرنک ہوگا یا ایویپوریٹ ہو جائے گا، اور ایک نوا انسان، ایک نئی پالیٹکس وجود میں آئے گی اور ساری دنیا میں، کیونکہ وہ ہوگا گلوبلائزیشن ود ہیومن فیس. اور اس میں جو ہے آپ وہ چیزیں جو آج نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جہاں ہر گھر میں یا ہر محلے میں جہاں لاشیں نکلیں گی تو لوگ سوچیں گے، اور لاشیں سب سے زیادہ نکلیں گی غریبوں کی، اور غریبوں کے ووٹ پر حکومتیں بنتی ہیں ساری دنیا میں. تو چیزیں بڑی مختلف ہوں گی. بریک کا ٹائم ہوگا ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا کہ چائنا کے پاس 3 چیزیں تھیں، پیسہ تھا، ایکسپرٹیز تھی، ہیومن ریسورس تھا. ہمارے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں. بریک کے بعد آؤں گا اور بیگ صاحب کے پاس جاؤں گا. پوسٹ کرونا ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا، دنیا تبدیل ہوگی. آج کے حالات آپ کے سامنے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سر، ان کے پاس ریسورسز تھے، ایکسپرٹ تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا. ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. جب کرونا نہیں رہے گا بہت سے کرائسس ہوں گے، سب چیزیں دنیا کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. بیگ صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے میں بالکل ایگری کروں گا کہ پوسٹ کرونا سناریو جو ہے نا وہ بہت مختلف ہوگا. ہماری دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی تھی، مطلب بہت زیادہ کمرشل ہماری اپروچ ہو گئی تھی. بٹ آج ہمیں یہ خیال ہو رہا ہے، یہ احساس ہو رہا ہے کہ پیسہ، گاڑیاں، ٹیلی فون، یہ چیزیں یہ اممیٹریل چیزیں ہیں. اور جس طرح سے یہ وبا پھیلی ہے، کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر ورلڈ بینک نے اور ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں بائی دا اینڈ آف دس ایئر 50% لوگ غربت کے نیچے زندگی گزارنے لگ جائیں گے. غربت سے نیچے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ 2 وقت کا کھانا آپ کے پاس کہاں سے آئے گا. دیکھیے، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ راشن جو ہیں نیڈی لوگوں کو پہنچائیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو مستحق نہیں ہیں مگر وہ آ کے راشن لے لیتے ہیں اور بعد میں پھر لے جا کے اس کو دوبارہ بیچتے ہیں. لیکن بیگ صاحب، ہم وہ واحد قوم ہیں، یعنی کہ یہ ملک سب سے زیادہ چیئرٹی دیتا ہے، سب سے زیادہ. ہم ٹیکس نہیں دیتے، یہ بھی ماننا پڑے گا، لیکن ہم چیئرٹی سب سے زیادہ دیتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ہم پڑوس میں، اپنے علاقے میں، کراچی سے، یہ کراچی واحد شہر ہے، ہم پاکستانی، فلڈ آپ کے سامنے تھا، ارتھ کو آپ کے سامنے تھا، ہم تو دینے والی قوم ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کنٹریبیوٹ کریں تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، نہ سو رہا ہے اس ملک کے اندر. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کا شمار ان کنٹریز میں ہوتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں. مگر یہ جو سناریو ہے اس وقت وہ بہت بڑا سناریو ہے. اس کے بعد خاص طور پہ ہمارا جو بہت بڑے بزنس مین طبقہ ہے ابھی تک وہ اتنے جنرس طریقے سے باہر نہیں آیا جتنا ان کو آنا چاہیے تھا. کل ہی کی ایک رپورٹ میں اخبار نے پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے جتنے ٹاپ بزنس ٹائکون ہیں انہوں نے $1 ارب خود اپنے طور کے اوپر اکٹھا کیا. دیکھیے، اگر ہم یہ تمام چیزیں حکومت پہ ڈال دیں گے تو بھی مناسب نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں ہم انڈیویجل لوگوں پہ ڈال دیں گے کہ جی آپ لوگوں کی. لیکن کل کی رپورٹ آپ نے دیکھی سر، چینی بحران کے حوالے سے جو اس ٹائم رپورٹ آئی ہے
کانفیڈنس اور ٹرسٹ یہ جو ہے نا شیک نہیں ہوتا. امتیاز صاحب آپ کے لیے اس ٹائم یہ رپورٹ آنا اور اس ٹائم پبلک کرنا, یہ کرائسس ہو اور جس طرح یہ چیز آنا اس ٹائم, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ غریب دیکھیں قوم میرے اس خیال ٹائم سے میں یہ تھوڑا سا چیزیں- ڈیفر کروں گا, یہ صحیح موقع پہ آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی جو چور تھے جنہوں نے یہ بحران کریٹ کیا تھا, ان کا یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے اندر پھر اسی طرح کا مینوپولیٹ کر کے پرائزز کو اور بڑھا دیا جائے گا. اب کم سے کم یہ ہوگا, ایک خطرہ لوگوں کو ڈر لگ گیا ہے کہ جناب پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے, مگر ساتھ ہی عمران خان صاحب کا ایک امتحان بھی شروع ہو گیا کیونکہ ہر پارٹی کے اندر ایک مافیا ہوتا ہے ہاں. سر, اب پیپلز دیکھنا پارٹی یہ ہو, ہے- نون لیگ ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, سب کے اندر ایک مافیا اب بیٹھا دیکھنا ہے. امتحان ہر جگہ عمران خان مافیا صاحب یہ کا. پیسہ نہیں, آپ کماتا ہے صحیح کہہ سر. رہے ہیں, میں کوئی ایک مگر- پارٹی کے کہ آپ کہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ہو, پیپلز پارٹی کے اندر نہیں ہو, نون لیگ کے اندر نہیں ہو, ایم کیو ایم کے اندر, ہر لگا یہ مافیا مگر ہوتا سر ہے. اب جب لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں, اب عمران خان صاحب کا امتحان شروع ہوا ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف. اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو اس سے لوگوں کی ہمتیں بڑھیں گی, اور رمضان میں آپ دیکھ لیجئے گا جو پلاننگ کی جا رہی تھی کہ چینی کو اور یہ آٹے کو کس پرائزز پہ لے جایا جائے گا, تو میرے خیال سے اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے, کیا کس طریقے سے نادیہ صاحبہ, کنٹریبیوشن کی بات, اچھی باتیں, پازیٹیو باتیں, لوگوں کو کانفیڈنس دلائیں کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں گے, جنگ ہم جیتیں گے اور مدد ہوگی ہماری, ضرور جیت ہماری ہوگی, کیا کہیں گے؟ بالکل, جتنی بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی بھوک سے جی مر جائیں گے, بھوک آ جائے گی. دیکھیں ایک تو ہمارے پاس الحمدللہ ابھی اناج ہے باقی, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا یہ کہ بھوک سے الحمدللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں پہلے تو اس کی مٹی کو ہمیں چومنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی اچھی ہمیں مٹی دی ہے جو زرخیز مٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو وہاں سے اناج ملے گا ہی ملے گا, وہ کہیں نہیں جا رہا اناج, بھوک سے نہیں کوئی مر رہا. پہلے تو ہمیں یہ لوگوں کو پازیٹیو کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اتنا, جس طرح بھی بیگ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا گیونگ کنٹری ہے یہ, لوگ بہت دینے والے ہیں, اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے پاس جمع رکھے. اس وقت اللہ تعالیٰ بھی امتحان لے رہے ہیں ان لوگوں کا جن کے پاس بہت سارا ہے, اور وہ کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کرے. پہلے تو اپنے ارد گرد ہی دیکھیں نا, جو ان کے ورکرز ہیں, لیبر ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, بہت جمع کر لیا, اب نکالیں اس کو اور دیں ان لوگوں کو جو اس وقت باقی مستحق ہیں. اس وقت جو میں نے کہا نا ضرورت کی چیز وہ ان کی پوری کی جائے. لیکن نادی ایک چیز, جو 40 روپے 50 روپے کا سینیٹائزر 200-300 روپے میں بکتا ہو, ذخیرہ اندوزی, رمضان کے مہینے میں جو ذہاب چیزیں بکتی ہوں, اس ملک کے اندر ظلم بھی تو بہت ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. دیکھیں جو بھی انسان ہے, اگر وہ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں سزا ملتی ہے. ابھی یہ بات اگر بیگ صاحب بھی کر رہے تھے تو یہی بات ہے کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں, لیکن ان کو سزا دینا ضروری ہے. جب سزا ہوگی تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں جو کرپشن یا جو اس قسم کی ذخیرہ اندوزی کر کے گناہ کر رہا ہے وہ پھر پکڑا جائے گا. وہ پھر دوبارہ سے وہ جیسی سزا ہوتی ہے نا, تو پھر دوبارہ انسان وہ حرکت کرنے سے ڈرتا ہے, دوسرا دیکھ کر بھی ڈر رہا ہوتا ہے. دوسری ایک اور چیز یہ, جہاں پر ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ دیں, بالکل دیں آپ, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو ایک محلے داریاں ہوتی تھی نا ایک زمانے میں, وہ جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ کے ارد گرد کون بھوکا ہے, کون ضرورت مند ہے, تو آپ اس کی مدد کریں, اور اس کو آپ اویئرنیس دیں کہ آپ یہاں سے جا کر آپ لے سکتے ہیں راشن, یا آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں, اویئر کر سکتے ہیں. اسی لیے اس وقت دیکھیں میں خود جس طرح میں بھی ایک بزنس چلاتی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرا ورکر کہاں رہتا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میرے ورکر کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوگی, کیونکہ میں ان کی ایک ایک چیز کو سمجھتی ہوں اور نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں کہ ان کو اسی طرح ہی ہر کاروباری شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کو دیکھے کہ اس کا ورکر کس حالت میں رہ رہا ہے اور کس طرح سے رہ رہا ہے, اس کو کتنی ضرورت ہے اس کو, اور اس کی کس طرح سے وہ مدد کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نیچرلی جب آپ آن دا اسٹریٹ جاتے ہیں, آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کس کو کہاں کہاں پر ضرورت پڑے گی. میں ایک اور اویئرنیس کی بات بتا دوں,
میں جس زمانے کرونا نیا آیا تھا اتفاق سے میری ٹریولنگ ہو گئی تھی تو میں چترال میں تھی اور وہاں پر بھی میں نے ماسک جو ہے وہ کنٹینیوسلی پہن رہی اور اپنے ہاتھ بہت دھو رہی. تو ان لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ واقعی کوئی چیز ہے. میں نے کہا جی یہ واقعی ہے, میں اسی لیے اپنا جو ہے پروٹیکشن کروں. اسی طرح اس کے بعد میں اسلام آباد گئی تو وہاں پر بھی میں نے پرسنلی جب میں شاپ میں جاتی کور کر کے جاتی اور تو انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ واقعی یہ تو میں کہہ رہی ہوں پرسنلی آپ 1 to 1 جس طرح آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یہ جو اویئرنیس ہے نا یہ بے انتہا اویئرنیس یہ بے انتہا. میں آخری بس ہے حنا محبوب صاحبہ آپ کیا کہیں گی معیشت کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, تیار رہنا پڑے گا, کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, انڈیویجول سبھی کو کردار ادا کرنا پڑے گا. کیا آپ کے کلوزنگ ریمارکس ہوں گے؟ معیشت کے اوپر فرق ضرور پڑے گا. اگین یہی والی بات ہے جیسے ابھی سب بات کر رہے تھے کہ پازیٹیو رہیں ضروری اس چیز میں. ہمیں خود بھی تھوڑا سا اس میں مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کیونکہ جو بھی بزنس ہوتا ہے ہمیں یہ مائنڈ پہ ہم رکھ کے کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ ہر بزنس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ کامیابی ہونا ہے. تو میں بھی شاید یہ ایسا فیز ہے اس وقت جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ ہمیں مینٹلی پریپیئر رہنا ہے. اور اگین ایز اے انڈیویجول ہم لوگوں کو اس میں کام کرنا ہے. خالی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہی سارا کچھ کرے, اور ہم بہت ناشکری قوم ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے. جتنا بھی کچھ ہو رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو جتنا مرضی اچھا بھی کر دیں اس میں ہم لوگ برا بنا کے چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور اتنا جو نیگیٹیوٹی اس وقت پھیلائی ہوئی ہے ایون اباؤٹ دس وائرس آلسو, بہت غلط چیزیں بھی اس میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا میں عوام بھی اس کو اتنا زیادہ غلط ملت بیان کرے کہ غلط مطلب لوگ نکال لیتے ہیں اور پھر غلط چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگین تھوڑا سا میں ایک بات کروں گی جیسے راشن ڈسٹریبیوشن کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ ہم سوشل میڈیا میں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی اس چیز میں جو ہے سفید پوش لوگ بہت مارے جائیں گے, غریب بھی جو یہ دہاڑی دار لوگ ہیں یہ بھی نہیں مارے جاتے, بیکاز یہ بھی کہیں نہ کہیں سے ان کو یہ اپنا یہ کہیں نہ کہیں پہنچ کے لے لیتے ہیں, اکٹھا کر لیتے ہیں سامان. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے, ان لوگوں کو دیکھنا ہے اور انہیں ہمیں خود آبزرو کرنا ہے کون سا بندہ ضرورت مند ہے کون سا نہیں ہے. بڑی مہربانی, ٹائم لمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی, بڑی مہربانی بیگ صاحب آپ کی, نازیہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ہمیں کردار ادا کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, قوم کے لیے. جو حالات ہیں انپریڈکٹیبل ہیں اور ہم چاہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ملک کے اندر سب کا کردار ہو اور گورنمنٹ کو ایک بیانیہ متحد ہو کر ایک بیانیہ بلڈ کرنا چاہیے. اپوزیشن سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.